सुब्हानहू इरशाद फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उन पर किसी किस्म का कोई खौफ नहीं, ना ही वो गम खाएंगे, और वो लोग हैं जो ईमान लाए और जो मुत्तकी हैं, उनके लिए दुनियावी जिंदगी में भी खुशखबरी है और आखिरत की जिंदगी में भी खुशखबरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलिमात के लिए कोई तब्दीली नहीं है और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। उनकी बातें आपको कोई गमज़दा न करें, क्योंकि सारी इज्जत और सारा गलबा अल्लाह के लिए है और वो सभी कुछ सुनता है, सभी कुछ जानता है। आयात तय्यबात का लफ्ज़ तर्जुमा आप हज़रात के गोश गुजार हुआ। आप जरा मेरे करीब आ जाइए। ये हज़रत गौस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं शरीफ के अय्याम हैं। इस वजह से औलिया अल्लाह के मौजू पर ये जब खिताबात हुए हैं, तो कल एमएलएम स्टड में ये बात चल रही थी कि वली की तारीफ क्या है। उस सिलसिले में इस आयत पर मैं गुफ्तगू कर रहा था, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो वली लोग वो हैं कि जो ईमान लाए और जो मुत्तकी हैं। इसमें एक तफसीर है जिसका नाम है तफसीर इशारी। ये मुफस्सिरीन की बोली का लफ्ज़ है। जो आयतें तसव्वुफ को डील करती हैं उन आयात को आयात तसव्वुफ कहते हैं, और उनके ऊपर इस्तेमाल होने वाले कायदों को कहते हैं तफसीर इशारी। तफसीर इशारी का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आप समझें कि सूफिया की बोली में इसकी तफसीर होगी, सूफियों की जुबान है। जिस तरह के क़रात के क़वायद हों तो आप कहते हैं ये कारियों की जुबान में इसकी तफसीर होगी। जैसा आले लुगत के यहाँ कोई बहस हो, ये लुगवियों के यहाँ इसकी तफसीर होगी। जैसा उलमाए उसूल के ज़ाब्ते के मुताबिक तफसीर तो कहते हैं ये उसूलियों की तफसीर है। ये आज की तफसीर जो है तफसीर इशारी है। तफसीर इशारी में जो मशहूर तरीन तफसीर लिखी गई है वो सहल बिन अब्दुल्लाह तुस्तरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर है, 2 जिल्दों में है। या लिखिए ख्वाजा अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका रसाला कुशैरिया तसव्वुफ में बतौर रानुमा गाइड के इस्तेमाल होता है। हज़रत गौस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने तरीक़त के सफ़र में उस रसाला कुशैरिया को बतौर गाइड के इस्तेमाल किया। दूसरी मशहूर तफसीर तफसीर इशारी वो है। तो इसी तरह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से जा बजा तफसीर इशारी का जिक्र करते हैं हज़रत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी। आप यूँ समझें कि अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून आम उलमा की तफसीर में तो इसका मतलब ये होगा वो लोग जिनके अकीदे अच्छे हैं और जिनके अमल अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। अकीदे का मरकज़ है क़ल्ब। ये क़ल्ब के साथ ताल्लुक़ रखने वाली जितनी जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में भी वो पूरी तरह से जिम्मेदार लोग हैं और उन जिम्मेदारियों को निभाते हैं जो दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। सुभान अल्लाह। यानी अक़ायदे सहिया का मरकज़ है क़ल्ब, जिसको अंग्रेजी में मेटाफिजिक्स कहना चाहिए। मेटाफिजिक्स, माबाद तबीयात, फलसफे की जुबान में इसको कहते हैं माबाद तबीयात। और इसको आम जो उनका अकायद का जो सेट बयान करते हैं वो इसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। ये मेटाफिजिक्स के लिए जो क़ल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले आमाल हैं उनका नाम है अकीदा और उनको उसूल दीन कहते हैं। ज़ाहिर नजर आने वाले आज़ा हैं, इनसे ताल्लुक़ रखने वाले जितने आमाल हैं उनको फुरूए दीन कहते हैं। जो आम तौर पर गुफ्तगू होती कहते हैं फुरूई इख्तिलाफात में उलमा मुब्तला हो गए। फुरूई से मुराद आज़ाद से जो ताल्लुक़ रखने वाले आमाल हैं उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं। उससे मुराद छोटी बातें नहीं होती, उससे मुराद अमल के बारे में वो इख्तिलाफ करते हैं। उसूल दीन के बारे में उसूली इख्तिलाफ है मुराद है
عقیدے کا اختلاف. یہ آپ کو لوگ اچھی طرح یاد میں رکھ لینی چاہیے. بہت ساری باتوں جب بیان کی جائیں گی تو ان پر ان کی بنیاد ہوگی. اصولی اختلاف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عقیدے کا اختلاف. فروعی اختلاف سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عمل کا اختلاف. اعضاء کے ساتھ تعلق رکھنے، جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے تعلق رکھنے والے کاموں کے بارے میں اختلاف، وہ فروعی اختلاف ہے. قلب سے تعلق رکھنے والے اعمال کے بارے میں اختلاف، وہ اصولی اختلاف. یعنی وہ دین میں جڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، اعمال جو ہیں یہ شاخ کی حیثیت رکھتے ہیں. شاخ کٹ جائے جڑ سلامت رہے، دوبارہ شاخ ابھر سکتی ہے. جڑ کٹ جائے تو شاخ کا کوئی مداوع نہیں، شاخ وہاں رہ کر ہی ہو جائے گی. عقیدہ صحیح ہو تو دیر سویر سے کمی پوری ہو سکتی ہے، اور اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو عمل کی خوبی سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں. عمل کی خرابی کی مثالیں تو چند مرتبہ میں آپ کے سامنے دے چکا ہوا ہوں کہ ایک صحابی مبارک ہیں جن کو 3 مرتبہ شراب پینے پر درے مارے گئے. شراب پی درے مارے گئے، پھر پی پھر درے مارے گئے، پھر پی پھر درے مارے گئے. اور یہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اسپین کے رہنے والے تھے اور 5ویں صدی کے آدمی ہیں، نامور عالم دین ہے اور عاشق رسول ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں جلد دوئم کتاب الشفا فی تعریف حقوق الاصطفاء جلد دوئم کتاب المحبت کے اندر اس حدیث کا ذکر کیا ہے کہ جب 3ری مرتبہ درے مارے گئے تو ایک صحابی ان کو لعنت بھیجتے کہ تم پر لعنت ہو کہ تو سرکار دو عالم وسلم کی محفلوں میں بھی بیٹھتا ہے اور پھر شرابیں بھی پیتا ہے. سرکار دو عالم وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ تم نے اچھا کیا ہے، فلا تلعنوا فانه يحب الله ورسوله. اس کو لعنت مت بھیج کیونکہ یہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے. یہ نہیں بتایا کہ اس کا عمل خراب ہے اس لیے اس کی محبت جھوٹی ہے. کہا محبت کو جھوٹا ہونے کی عادت ہی نہیں ہے. محبت سچی چیز ہے، دل سے کوئی کرے تو محبت سچی چیز ہے. گنہگار کی محبت بھی ایکسیپٹیبل ہے. بخاری شریف جلد دوئم کے آخری حصے میں حدیث ہے جس کا ذکر امام بخاری نے کیا ہے. صحابی پوچھتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے قیامت کب آئے گی. حدیث آگے 4-5 مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یہ تو یاد ہو جانی چاہیے ہو آپ نے. تو سرکار نے فرمایا ما عادت طلحہ، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہوئی ہے. اس سے یہ آپ کو فیصلہ کرنے کا آسانی سے موقع مل رہا ہے کہ کیا ایک آدمی جس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اس کی محبت کو بھی سرکار نے محبت تسلیم کی ہے کہ نہیں. محبت کا مرکز ہے دل، یہ اعمال قلبیہ میں سے ہے. باقی اعمال جو ہیں یہ اعمال اعضائیہ میں سے ہیں جن کا مطلب ہے فروع دین ہے، دین کی شاخیں ہیں، دین کی جڑ نہیں ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے. کہتے ہیں ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ. یا رسول اللہ قیامت کے لیے میں نے کوئی زیادہ نمازیں بھی نہیں پڑھی، زیادہ روزے بھی نہیں رکھے، کوئی زیادہ صدقات و خیرات بھی نہیں کیے، کوئی میری نام اعمال میں زیادہ نیکیاں نہیں ہیں. مطلب اپنی عملی کمزوری کا انہوں نے ذکر کیا، اور یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اس جگہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا چونکہ تیرے اعمال ٹھیک نہیں ہیں اس لیے تیری محبت جھوٹی ہے. فرمایا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، جو آدمی جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے. اس سے یہ مراد نہیں کہ جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا، نہیں، جو پیغمبر سے محبت کرتا ہے وہ پیغمبر کے ساتھ بھی ہوگا. جو شہیدوں سے پیار کرتا ہے شہیدوں کے ساتھ ہوگا. جو صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار صحابہ کرام سے پیار کرتا ہے صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا. جو آل بیت سے پیار کرتا ہے آل بیت کے ساتھ ہوگا. جو اولیاء اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوگا. اس لیے اگر اچھے نہیں بھی بن سکے تو اچھوں سے پیار ضرور کرنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، قبلہ مفکر اسلام.
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ایک اور صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کہ ماذا تقول فی من احب قوما ولم یلحق بہم، یہ بھی بخاری کی قدر ہے. ماذا تقول فی من، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ من احب قوما ولم یلحق بہم، جو کسی قوم سے پیار تو کرتا ہے لیکن ان کے سے عمل نہیں کر سکا. آپ فرماتے ہیں المرء مع من احب، بے شک یہ عمل ان جیسے نہیں کر سکا لیکن پیار ان سے کرتا ہے اس لیے ان کے ساتھ ہوگا. یہ وجہ ہے کہ کل روئے زمین کے مسلمان جو صحیح العقیدہ ہے، ہم نے جہاں بھی پھر کے دیکھا ہے کہ ہر جو صحیح عقیدے والا ہے نبی کریم علیہ السلام سے بے حد پیار کرتا ہے. کہتے ہیں گنہگار ہوں لیکن سرکار پر تو جان قربان. پھر پیار کی یہ علامت ہے کہ جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ان سے بھی پیار کرتا ہے. سرکار صحابہ کے بارے میں احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. میرے صحابہ سے جو پیار کرتا ہے وہ میرے پیار کی وجہ سے کرتا ہے، وگرنہ صحابہ اس کے کیا لگتے ہیں؟ تو میری وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے کہ میری سنگت ہے، میرے احترام کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ احب اللہ لأنہ یغزیکم، رب سے پیار کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ. احبونی لحب اللہ، اور مجھ سے اس لیے پیار کرو کہ جو مجھ سے پیار نہ کرے رب اس کے پیار کو تسلیم نہیں کرتا. احبو آل بیتی لحبی، میری آل بیت سے اس لیے پیار کرو کہ میں اس کو محبت میں جھوٹا سمجھتا ہوں جو میری محبت سے کا دعوے دار تو میری آل بیت سے پیار نہ کرے. اب جناب اس پر یہاں تک ہمارے محققین نے تحقیق کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو شہر کے علاقے کے درخت ہیں ان درختوں کے کانٹوں کا بھی احترام چاہیے. ضروریات دین میں سے اس کا ذکر حضرت شاہ عبدالحق محدث نے تکمیل الایمان میں کیا ہے. یہ تو علماء کی بولی کے الفاظ ہیں، لیکن صوفیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الذین آمنوا، یہ چیپٹر ہے فنائے قلب کا. کانوا یتقون، یہ چیپٹر ہے فنائے نفس کا. اب اس کو صوفیہ کی زبان میں اس کی ذرا تفصیل سنو. آگے چلیں. فنائے قلب کہتے ہیں عزت کے محبت کے جتنے تقاضے فطری طور پر ہوتے ہیں سارے مغلوب ہو گئے ہیں. محبت سرکار دو عالم علیہ السلام کے روح سے ہی داخل ہو سکتی ہے. یہ فنائے قلب ہے جس کو قرآن کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه. صوفیہ کی بولی میں اس کو کہتے ہیں فنائے قلب. دل فنا ہو گیا ہے. یعنی دل کو جو اپنے طور پر محبت کے راستے تلاش کرنے کی عادت تھی نا، سرکار کی محبت نے راستہ روک دیا. اپنے جتنے فطری تقاضے نا، ماں سے پیار، باپ سے پیار، اولاد سے پیار، خط لکیر معلوم دیکھ کے یہ کہہ رہا محمد مصطفیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں اسے بالا بلا رہے ہیں. اگر سرکار کے ذریعے سے آ رہے ہیں تو آنے دو. ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام کا کوئی منکر ہو گیا ہے نا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح بدر کی جنگ میں سگا باپ دشمن بن کے آیا تو تلوار مار کے گردن فارغ کر دی. عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے الٹا فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب تک میری محبت باپوں کی محبت پر، بیٹوں کی محبت پر، بیوی بچوں کی محبت پر، سارے جہان کی محبتوں پر جب تک غالب نہ آ جائے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. اب بتائیے مومن ہو کہ نہیں؟ اس جگہ علماء تحقیق کہتے ہیں کہ اس جگہ اس محبت کا غلبہ ہو گیا ہے سب پر. صوفیہ کہتے ہیں اس کا نام ہے فنائے قلب. قلب کے جو فطری تقاضے تھے سارے مغلوب ہو گئے. آج
سرکار دو عالم السلام کی محبت نے ایسا روپ اختیار کر لیا ہے کہ جس پر وہ رنگ نظر آتا ہے وہ دل میں داخل ہو سکتا ہے. وہ دل فنا ہو گیا ہے جو فطرتاً چاہا کرتا تھا. اب یہ وہ دل ہے جو نبی پاک علیہ السلام کے عشق و محبت کا کارخانہ ہے. اس کو صوفیہ کی بولی میں کہتے فنائے قلب. اب جناب باپ ہے حضرت مصعب ابن عمیر جو مدینہ طیبہ کا سب سے پہلا ٹیچر ہے. سب سے پہلے مدینہ طیبہ میں سورہ یوسف گئی ہے. ایک بڑا خوبصورت چیپٹر ہے کہ جس جگہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اس جگہ سرکار کا جلوس نہیں نکلا. تو مدینہ طیبہ میں جب سرکار گئے تو جلوس کیوں نکلا؟ مرد اور عورتیں گلیوں کوچوں میں دوڑ رہے تھے. کبھی باپ کے لیے نہیں دوڑے, کبھی بیٹے کے لیے نہیں دوڑے, کبھی کسی دولہے کے لیے نہیں دوڑے, کسی دلہن کے لیے نہیں دوڑے, کسی پہلوان کے لیے, دولت مند کے لیے, شاہزور کے لیے, بادشاہ کے لیے. وہ جتنے محبت کے تقاضے فطرتاً ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں کہ فلاں سے محبت کرو, مدینہ طیبہ کے باشی آگے آ جائیں. مدینہ طیبہ کے باشیوں نے ان سب پر لکیر مار دی. انہوں نے کہا کوئی محبت کا دعوے دار یا محبت کا حقدار بنتا ہے تو سرکار کی غلامی کا توق گلے میں پہنے آ جائے, ہمارا محبت کا خانہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. لیکن اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے کو استعمال کیے بغیر محبت کی دنیا میں قدم رکھنا چاہے تو ہمارے عشق و محبت کا دھماکہ ایسا ہوگا اکاڑ کے اس کو پرے پھینک دے گا, ہماری محبت کی دنیا میں قدم نہیں رکھ سکتا. اب علماء کی زبان میں اس کا نام ہے سرکار کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی. صوفیہ کی بولیوں میں اس کا نام ہے فنائے قلب. اب وہ دل رخصت ہو گئے کہ جن دلوں کو عادت تھی اپنے خونی تقاضوں, اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر کسی کو اچھا سمجھنا, اب تو دیکھیں گے اگر محبوب کا رنگ اس میں نظر آتا ہے تو آئے, وگرنہ واپس چلا جائے. سمجھے صوفیہ کی بولیوں میں اور علماء کی بولیوں میں کیا فرق ہے. فنائے قلب. حضرت مصعب ابن عمیر مدینہ طیبہ میں سورہ یوسف لے کے گئے. قرآن مجید کے اصول میں, اصول تفسیر میں یہ مضمون خاصا مہنگا ہے, مشکل ہے کہ جب یہ سوال اٹھ جائے کہ قرآن مجید کی جو کرونالوجی ہے, تاریخی ترتیب اس کی, وہ کس طرح ہوا ہے, اس پر مولا مرتضیٰ نے قرآن مجید جمع کیا ہے کہ پہلے کون سی ضرورت, پیچھے کون سی ضرورت, پیچھے کون سی ضرورت, پہلے کون سی آیت دوسری. کیونکہ کبھی ایسا ہوا ہے ایک سورت کی آیت ہے پہلے نازل ہوئی, دوسری سورت ہی پیچھے نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اس کی آیتیں چلی گئی ہیں. تو پھر صورتوں کی ترتیب اور ہوگی, آیتوں کی ترتیب اور ہوگی. دونوں طریقے سے جناب مولا مرتضیٰ نے جمع فرمایا. اب یہ جاننا کہ کون سا حصہ قرآن کا کب نازل ہوا اور کس ملک میں سرکار نے کون سے صحابی کو قرآن کا کون سا حصہ دے کر تبلیغ کے لیے بھیجا. مصر میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے, ایران میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے, بحرین میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے, یمن میں پہلے کون سا حصہ گیا ہے. اسی میں یہ چیپٹر ہے کہ مدینہ طیبہ میں پہلے کون سا حصہ قرآن کا گیا ہے, لے کے جانے والا کون ہے. کل لے کے جانے والے حضرت مصعب ابن عمیر ہیں, اور جو پہلا حصہ گیا ہے وہ سورہ یوسف ہے. اب وہ بات سمجھ آتی ہے مکے والوں نے سرکار کا جلوس کیوں نہیں نکالا, مدینہ شریف والوں نے کیوں نکالا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منظر مصر کی سرزمین میں جناب زلیخا نے پیش کیا تھا وہ ان کے دل دماغ میں اس طرح بٹھایا کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کی تیاری ہو رہی تھی تو پہلے پلیٹ فارم تیار کیا گیا تھا. پلیٹ فارم کو بہت اچھی طرح سجایا گیا تھا اور حسن کی نمائش کا دن تھا نا, کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا غلام کو دل دے بیٹھی ہے, یعنی دل کو لوٹنے کی وہ پوزیشن میں نہیں ہے, اس نے بیوقوفی کی ہے,
کہ جو آدمی دل لوٹنے کا اہل نہیں تھا اس سے دل لٹا بیٹھی ہے. وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ اتنا حسن رکھتا ہے کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو دل لٹانا کیا اس کے لیے دل تھامنا ممکن نہ ہوتا. جو کام میں نے کیا اسے وہ بڑھ کے کرتا. مجھے جواز یہ پیش کرنا چاہتی ہیں. اس لیے وقت کی جو سب سے بڑی حسینہ ہے حسینہ آن ان کو بلایا جمع کیا اور جتنے بھی حسن کے مناسبات تھے مصر میں جمع ہو سکتے. اس وقت ایک ترقی یافتہ مملکت تھی, ڈیولپڈ کنٹری تھی, تو اس میں اور پوری دنیا میں تقریباً مصر کے برابر کو سا ترقی یافتہ کوئی نہیں تھا. آج بھی آپ لوگ جو ذرا آرکیٹیکچر کا ذوق رکھتے ہیں آج دیکھیں اگر اہرام مصر پٹیلمی نے پہلی مرتبہ ان کو ماپا ہے, اس کی بلندی نہیں معلوم اس نے ماپا کس فارمولے سے ہے. دیکھا کہ جس وقت ہر شے کا سایہ شے کے برابر ہوتا ہے اسے دیکھا پیرامڈ کا سایہ کتنا ہے, تو جتنا ان کا سایہ دوری پر ہے ماپ کے بلندی معلوم کر لی. جس عمارت کی بلندی آج تک کوئی جا کے ماپ نہیں سکا وہ بنانے والے نے بنائی کس طرح, چڑھا کس طرح, اترا. اس سرزمین میں حسن کی شاہکاروں کی گنتی نہیں ہے. اس جگہ بلا کے جس وقت تیاری سنبھل گئی ہو یہ سنبھل گئی. اب ہر چیز موجود ہے, ڈیکوریشن اچھی طرح ہو گئی ہے. اب جناب یوسف علیہ السلام سے جا کے کہتی ہیں مہربانی کر کے چلو نا. سبحان اللہ. اب اس جگہ ایک کوشچن ہے علماء کرام کی جانب سے توقع عرض کروں گا کہ کیا کسی بزرگ کو اچھی طرح سنوار کے غیر محرم عورتوں کے سامنے نکلنے کو کہا جائے, یہ کہنا بھی درست ہے, اس کے لیے اس پر عمل بھی کرنا درست ہے. قصہ تو روزانہ ہی سوچتے رہتے ہو لیکن مذرا کسی کی گہرائی پر عورتوں کو اللہ کا پیغمبر اور ایسا حسین جس کو اپنے حسن کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اگر دیوار پر اپنے حسن کی تجلیات کو وارد کروں تو دیوار اپنے آپ کو تھام نہ سکے. بندے کی کیا حیثیت ہے. بناؤ سنوار کے ساتھ. اس وقت ریشم عورت کی حرام نہیں تھا. سبز رنگ کے ریشمی کپڑے, پائنچے, کالر, کف اور سامنے والا یہ گریبان, اس پر سفید موتی جڑاؤ کی پٹیوں کی شکل ہے. اب اوپر اسی طرح سبز ریشم کی ٹوپی ہے, اس کے گرا گرد ڈورے ڈلے ہوئے ہیں, سفید موتیوں کے پٹیاں لگی ہوئی ہیں, اوپر سے پٹیاں گزری ہوئی ہیں, جھالریں, پھندریں, ٹیسلز جن کو انگریزی میں کہنا چاہیے EASSEL, ان پھندروں کو کہتے ہیں جو لٹکے ہوئے ہوں. سبحان اللہ. تو اس سے وہ ٹیسلز لگے ہوئے اس کے ساتھ, اس سے گریبان پر بھی لگے ہوئے ہیں, کندھوں پر بھی لگے ہوئے ہیں. جوتے آپ نے پہنے ہوئے ان پر سفید ریشم کا پنا ہے جس کے اوپر سبز رنگ کا وہ پنا ہے, اوپر کے حصے کو پنا کہتے ہیں, نیچے والے کو سول کہتے ہیں, اوپر والا پنا ہے. تو پنے کے اوپر سبز رنگ کے پنا ہے, اس کے اوپر سفید موتیوں کے ڈورے ڈلے ہوئے ہیں, کمر اس سے کمر کو پٹکا پڑا ہوا ہے موتیوں والا, اور بڑی بلندی کا خوبصورت نوجوان, گورا گورا رنگ, چہرے پر سرخی ہجوم لا رہی ہے, کالی کالی لمبی گھنگریالی زلفیں, خوبصورت داڑھی, خوبصورت جوان. ان کو جب وہ کہتی ہیں کہ چل ان کے سامنے, تو کیا جس شخص کو وہاں پیغمبری کا بعد میں اعلان کرنا ہے اس نے یہ تو سوچا ہوگا نا کہ یہ تو کام جائز ہے یا ناجائز ہے. اس کو تفسیر روح البیان نے حل کیا ہے. وہ کہتے ہیں دراصل ایک تو فنائے قلب کی منزل سے وہ گزر چکے ہیں. وہ سمجھتے اس میرے دل میں محبت وہی آ سکتی ہے جو میرے مولا کا, ان میں مولا کا رنگ نہیں, میرا کوئی چھینے کا کیا. سارا عالم ہو مگر ہدایت یہ دل دیکھے تجھے, گرم ہو انجمن اور لذت تنہائی. کوئی اپیل کرے, سمجھ آیا صوفیہ کی بولی میں فنائے قلب کے کیا مانا ہے. صوفیہ کے نزدیک یہ وجہ ہے کہ اس وقت فنائے قلب واقع ہو چکی ہوئی ہے. دوسری طرف پیغمبر کی صحبت سے آئے ہوئے ہیں, پیغمبر کی بارگاہ کا تربیت یافتہ ہے. صحبت شیخ بڑی جاندار چیز ہے. اگرچہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کی تاثیر اپنی شان کے مطابق ہے, لیکن کسی بھی نبی کی صحبت بیکار تو نہیں ہے. آپ سمجھتے شاید اس وقت بچے ہوئے ہوں گے, 30 برس عمر تھی, 6 من وزن تھا,
اس وقت کے لوگ بڑے سائز کے تھے، اس لیے کم عمر آدمی شمار ہوتے ہیں. 30 برس عمر تھی اور کافی 6 فٹ سے کافی زیادہ اونچا کرتا، کئی فٹ قد اونچا تھا، بے حد خوبصورت. اتنی دیر تک جو 30 برس تک حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے مرد خدا کی صحبت میں رہا ہو، اس کے دل میں سوائے رضائے مولا کے اور کسی چیز کا بسیرا ہے. یہ فنائے قلب کی منزل ہے. الذین آمنوا. اب دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. یہ فنائے قلب کی تلاش ہے. لیکن ایک طبقہ کہتا ہے سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، گرم ہو انجمن اور عزت تنہائی. مجھے تو کوئی معافی نہیں ہو، خدا کی کائنات میں اکیلا ہوں. یہ مجھے کیوں اپیل کرے؟ جن نگاہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت 30 برس تک کی ہو، ان کو عورتیں اپیل کر سکتی ہیں؟ فنائے قلب کی منزل ہے. دوسری طرف یہ کہ صاحب رکن بیان نے یہ بیان کیا کہ جس سرزمین میں انہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کرنا تھا اس کے لیے شہادت صفائی کی ضرورت تھی. کیونکہ جناب زلیخا نے ان کو تہمت دی ہوئی تھی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کرنے کا اقدام کیا ہے اور میرے اس کے درمیان ریلم پیل ہوئی ہے. اس کشمکش میں اس کا کرتا پھٹ گیا ہے. تو یہ تہمت مشہور ہو گئی ہوئی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگر تم چل کے ان کی موجودگی میں یوں کہہ دو کہ اس کا کوئی قصور نہیں، غلطی میری تھی، یہ بے گناہ ہے، تو میری نبوت کی جو فاؤنڈیشن ہے نا، نبوت کی بنیاد ہے، اس کو تقویت مل جائے گی. نہیں تو یہ تو اگر بدستور زندہ رہے، کل میں پیغمبری کا دعویٰ کروں تو لوگ کہیں گے کہ عورتوں کے پیچھے پھرتا رہا ہے اور آج پیغمبری کے دعوے کرتا ہے. جناب زلیخا نے کہا سچائی بھی یہی ہے، تو میں صاف طور پر کہہ دوں گی کہ یہ غلطی میری تھی، اس کا کوئی قصور نہیں. اب اس صفائی کے لیے نبی کو غیر محرم عورتوں کے سامنے اب حضرت زلیخا نے دوسری عورتوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے تھی نا کہ مجھے کہتی ہوں میں کیریکٹر وائز کمزور کیریکٹر کی عورت ہوں. نہیں، حسن اتنا زوراور تھا کہ اس کے سامنے دل تامنا ممکن نہیں تھا. اچھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایک مسافر راگیر بکتا بکاتا آیا ہے، اس میں اتنی اٹریکشن ہے، ان کا ٹھہر کر آ جاؤ. جب ان کے سامنے دسترخوان رکھے ہوئے ہیں، پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، چھریاں پڑی ہوئی ہیں کہ جب آئے گا تو آداب محفل اس وقت کے یہ تھے. یہ چھری کانٹا جو آج کی تہذیب کا معراج سمجھتے ہو، یہ ڈیسکس کے زمانے سے پہلا کا معراج ہے. جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ڈیسکس کو کہتے ہیں. یہ تو قدیم ترین تہذیب کی کہ یہ پرانے ڈھانچے ہیں، پرانے مردے ہیں جو اکھاڑ کے نئے سرے سے گلے کا ہار بنا لیے. یہ چھری کانٹا یہ استعمال ہونا یہ تو ڈیسکس سے پہلے کی بات ہے. اب جس حضرت یوسف علیہ السلام آتے ہیں جناب کے کہتی ہیں بس آنے لگے، انتظار کر جاؤ، بس وہ جو پیچھے پردہ اٹھ رہا ہے اس سے بھی برابر ہو رہا ہے. پھر جا کے چلو نا جلدی کرو، پھر ان کو کہتے بس آگے 4-5 قدم آگے اور آگے آگے کرتے کرتے جب آخری پردے اٹھانا ان کا اب سمجھ جاؤ اب یہ پردہ اٹھے گا تو ہو جائے گا سامنے. جو ہی اس نے پردہ اٹھایا قرآن کہتا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، جب دیکھا تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خدایا تیری شان تجھے دیکھا نہیں، تیری قدرت کا نمونہ دیکھا، یقین آ گیا کہ کہیں ہے. سبحان اللہ. تیرے دستے سند کی شاکار کو دیکھا ہے. یہ سرزمین حسن خیز ہے مگر ایسا حسن کہیں خواب میں نہیں دیکھا. وقطعن ایدیہن، اپنے ہاتھ جب کاٹنے لگی نا اس جناب زلیخا گیا تھامو ذرا دلوں کو، فذالکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی آدمی ہے جس کا تم مجھے ملامت کرتی ہو. یہ مجھے تو کہتی ہو کیوں دیا ہے، خود اپنے آپ کو کاٹ رہی ہو. میں زیادہ قصوروار ہوں تم زیادہ قصوروار ہو.
یہ منظر جناب مصعب ابن عمیر نے وہاں ان کو سورہ یوسف کے ذریعے سے دکھایا ہوا تھا کہ جب کوئی آنے والا آئے تو کیسا مظاہرہ کیا کرتے تھے. حدیث ہجرت میں جو مسلم شریف کے آخر میں ہے، سرکار جب مدینہ طیبہ میں قدم رکھا نا، کوہرام مچ گیا کہ آنے والا آ گیا. کہتا کون ہے؟ ادھر زلیخا کہہ رہی ادھر ایک یہودی تھا جو کہہ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ جو ودا کی چوٹیاں ہیں نا، پہاڑی کی 2 چوٹیاں تھی جہاں مدینہ طیبہ سے آنے والے کو ریسیو کیا کرتے تھے اور وہاں سے جانے والے کو الوداع کیا کرتے تھے. یہ آپ بھی اپنے گاؤں میں ذرا دھیان کریں گے نا تو آپ کو بھی یاد آئے گا، فلاں جگہ فلاں کیکر تک جایا کرتے تھے، فلاں باوی نے ٹپے تک جل کشن بجے نے ککری تک جانے ہونے سے. اسی طرح مدینہ طیبہ میں وہ 2 ایسے چوٹیاں تھی پہاڑی کی جہاں سے الوداع بھی کیا کرتے تھے، رسیب بھی کیا کرتے تھے. تو وہ آدمی یہودی ہے، وہ کہتا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وہ چاند 14ویں رات کا چاند جو ہے نا وہ آ گیا ہے. سبحان اللہ. جب ایک مخالف دھڑے کا آدمی کہہ رہا ہوگا 14ویں رات کا چاند آ گیا، قرآن بچ گیا مدینہ طیبہ میں. اب جناب انہوں نے اور کوئی کام نہیں کیا، شور بچایا اور جھنڈے اٹھائے، گیتیں گائیں، رقص کیے، ڈانس کیے. کیوں؟ کہاں کہ مصر کی تاریخ میں قرآن نے جو ریکارڈ پیش کیا ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی آمد پر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور جوانوں لاٹھیاں لے کر کے باہر آ جاؤ. یہ تکرونی کالے رنگ کے جو ہے نہیں، جن کو جمی کے کہتے ہو، ان کو مدینہ طیبہ میں تکرونی کہتے ہیں. یہ لاٹھیاں لے کر کے میدان میں آ گئے. اب جناب یہ مارتے پیٹتے چلے جا رہے ہیں، یعنی چھریوں کے ساتھ کوئی چھوٹا موٹا زخم کر لیں اس کی قیمت اور ہے. یہ جانی وار کرنے نبی پاک کے عشق اور محبت میں ایسا مست ہو گیا کہ احساس ضابطہ نہیں رہا. اب نہیں پتا کس کو لاٹھی لگ رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. بیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جہاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار بھی رقصم. کرنا کیا چاہتے ہیں؟ سرکار کو خوش کرنا چاہتے ہیں. مار کن کو رہے ہیں؟ بھائیوں کو مار رہے ہیں، بھتیجوں کو مار رہے ہیں، چچوں کو مار رہے ہیں. ابھی کیوں؟ یہ محبت والے رشتے ہیں. کہ اب جو بھی محبت آئے اسی دروازے سے آئے تو قبول کریں گے، اور کسی دروازے سے آئے تو قبول نہیں کریں گے. اس کا نام اب مصعب ابن عمیر احد کی جنگ میں انہوں نے اپنے سگے بھائی عبداللہ بن عمیر کی گردن اتاری تھی. سگا بھائی بندہ کون سا تھا؟ قرآن مجید کا پہلا مدرس جو مدینہ میں مدرس بن کے گیا. اب جو بولی ہم لوگ ہمیں جھگڑوں میں نہیں پڑتے، خاص بے ایمانوں والی بولی. فنائے قلب تو اس کو کہتے ہیں کہ محبوب کی تلاش میں خیر و شر کی تمیز ہی نہ رہے. وہی خیر ہے جس کو میرا محبوب پسند کرتا ہے، وہی شر ہے جس کو میرا محبوب ناپسند کرتا ہے. خیر و شر کی جو لغت ڈکشنری لکھی ہم نے اس کے پابند، ہم مدینے والے کے پابند بولی اس کی استعمال کریں گے. جس کو خیر کہہ دیا وہ خیر ہے، جس کو شر کہہ دی انہوں نے کہا یار کچھ سمجھو تو صحیح. کا فنائے قلب کی منزلوں سے گزر رہے ہیں. اب بھائی پر تلوار اٹھی ہوئی ہے، گردن اڑا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا. رسول اللہ یہ وہ آپ کا ٹیچر ہے، آپ کی بارگاہ کا درس دینے کے لیے آیا تھا. کبھی وہ وقت دیکھنے میں آیا ہوگا نا جب قرآن مجید پڑھانے والے قرآن مجید پڑھاتے اس لے سے پڑھاتے جو قرآن مجید سمجھ جاتا سرکار کو دیکھتا تو ڈانس کرتا. یہ ڈانس کا لفظ چشتیوں کے لیے تو انوکھا نہیں ہے، لیکن نقشبندیوں کے لیے، قادریوں کے لیے ہم لوگ ڈانس سے گھبراتے ہیں. مگر ایک ثبوت وہ ایک علامہ بدر الدین عینی، ہم لوگ قادری ہیں، ہم لوگ بھی اس کے سختی کے پاؤ. لیکن یہ چشتی لوگ عاشق لوگ ہوتے ہیں، یہ رقص کر جاتے ہیں. یہ خواجہ عثمان ہارونی کا کلام ہے. بھیا جانا تماشا گول کے در امبو سب سامان رسوائی سرے بازار بھی رقص. ادھر نچ کے یار منا لیے پویں لوگ آنکھیں پیڑی کنجری ہے. علامہ بدر الدین عینی آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری فتح مکہ کا چیپٹر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی مکہ شریف میں رہ گئی تھی. اور احد کی جنگ میں حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے، اپنا بال بچہ بھی لا نہیں سکے تھے. جیسے آپ کا ہے نا جی ویزا نہیں ابھی لگا، اس لیے اس وقت یہ تھے کہ نئے نئے آئے، حالات نہیں بنے، کوئی جگہ بنے تو جا کے کہیں چھپا کر کے خاندان میں سے کسی آدمی کو لے آئے. تو ان کی صاحبزادی ادھر رہ گئی
مکہ شریف ہے، جس تاریخ مکہ فتح ہوا تو نبی پاک علیہ السلام کو وہ چچا نہ بہن لیکن یا امتا کہہ کے بلاتی، آئے میرے چچا جی، آگے سرکار سے لپٹ گئی، سرکار نے بڑا پیار فرمایا۔ حضرت مولا مرتا کہتے ہیں یہ میرے چچے کی بیٹی ہے، حضرت جعفر طیار کہتے ہیں جس اس کے چچے کی بیٹی ہے، میرے بھی چچے کی بیٹی مجھے دیں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ آپ کوئی رشتہ نہیں مانگ رہے، بچی ہے اس کی پرورش کے لیے مانگ رہے ہیں، گارڈین شپ مانگ رہے ہیں۔ حضرت حضرت قرار اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ اپنے دلائل دیتے، لیکن حضرت جعفر طیار ایک دلیل میں جناب حضرت قرار کو مار گئے۔ وہ کیا کہ جو میری بیوی ہے نا وہ اس کی سگی خالہ لگتی ہے، تو وہ قانون شرع میں اس کی مہر ماں ہے، تو محرم کو بیٹی کے پالنے میں زیادہ دخل ہے کہ اس کی پاک بازی کی اور عصمت کی حفاظت کرے، اس لیے میں سمجھتا ہوں میں زیادہ حقدار ہوں۔ سرکار نے یہ فیصلہ ان کے حق میں کر دیا، جب ان کے حق میں کیا کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگے سرکار کے سامنے، سرکار کے سامنے جب ڈانس کیا سرکار پوچھتے ہیں کہ اے جعفر طیار حضرت مولا مرتا کے بڑے بھائی ہیں، تیسری جگہ ان سے بڑے جو دوسری جگہ پر عقیل ہیں ان سے اوپر ہے جعفر طیار، یہ وہ مرد خدا ہے جس نے کبھی جا کر کے حبشہ میں قرآن مجید بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے سورہ مریم پڑھی تھی، اس کے دل کو لرزا کے رکھ دیا تھا، ان کے خدا سے سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہوا تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یا رسول اللہ پوچھتے ہیں میں نے ڈانس کیا ہے، پوچھتا کیوں ڈانس کیا ہے، یہ نہیں بڑا خبردار کرو تو مجھے کیوں ڈانس کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حبشے میں جب کبھی کوئی حاکم کسی معاملے کا فیصلہ کرتا تو جس کے حق میں کرتا تھا نا وہ خوش ہو کے ڈانس کرتا تھا، اس کو راضی کرتا تھا۔ آپ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تو میری خوش ہو گئی ہے تو میں نے ڈانس کیا تاکہ آپ خوش ہو۔ پتا چلا ایدر نچ کے یار بنا لیے تو ہمیں لوگ آ کے پیڑی کنجریے، اس کا ثبوت موجود ہے۔ محمد القاری شرح بخاری اللہ خود 856 بڑی خوبصورت واقعہ کے ساتھ سبحان اب جناب یہ عبداللہ مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر ڈالا ہے، لیکن اب اس کی تلوار نہیں رک سکی۔ اس کو علماء کی زبان کہیں گے کہ حضور کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ گئی، صوفیہ کی زبان میں اس کو کہیں گے فنائے قلب۔ فنائے قلب صوفیہ کے ہاں ایک ایسی منزل ہے کہ جس پر پہنچنے کے بعد پھر محبت کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ایک مدینہ والی بارگاہ کی طرف وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، جو محبت اس راستے سے آئے ہوائیں آئیں تو بھی پسندیدہ ہے، ان کی مہک نے دل کے غمچے کھلا دیے، راہ چل دیے، اگر وہ راستہ چھوڑ کے کوئی اور کسی طرف سے محبت آنا چاہتی ہے، ماں کا لباس پہن کے، باپ کا لباس پہن کے، بھائی کا لباس پہن کے، ہم وطن کا لباس پہن کے، کلی کا لباس پہن کے، دوست کا لباس پہن کے، رشتہ دار کا لباس کا، اب جو بھی رشتہ میرا دوست بننا چاہتا ہے نا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ دون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه۔ فرمایا کہ اے محبوب کبریا تو کبھی بھی اس قوم کو جو اللہ اور اس کے رسول پر یوم قیامت پر ایمان رکھتے نہیں ہے پائے گا ایسی حالت میں کہ ان کو دوست رکھے جو خدا اور اس کے رسول سے جھگڑا کرنے والے، خدا اور اس کے رسول کے دوست نہیں ہیں، خواہ وہ ان کے باپ لگتے ہوں، خواہ ان کے بیٹے لگتے ہوں، خواہ ان کے بھائی لگتے ہوں، خواہ قریبی رشتہ دار لگتے، چار رشتہ داروں کا نام ہے۔ بنیادی طور پر رشتے چار ہی سمجھے جاتے ہیں، یا وہ جن سے کوئی پیدا ہوا ہو، یا وہ جو اس سے پیدا ہوئے ہوں، یا وہ جو اس کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں، یا وہ جو اس کے ادھر ادھر سے نکاح کے ذریعے سے رشتہ دار بنے ہوں، یا اور نکاحی رشتوں کی وجہ سے اور پانچے کی رشتہ داری بن گئی ہو۔ مشہور رشتے یہی ہیں، یہ سارے رشتے اگر ہوں ان رشتوں کے باوجود وہ ان کو دوست نہیں سمجھ سکتے۔